सिराज औरंग आबादी 1713 में पैदा हुए और 1764 में उनका इंतकाल हुआ। औरंगाबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू गज़ल के मशहूर शायर गुज़रे हैं। औरंगाबाद दक्कन में पैदा हुए। उनका असली नाम सिराजुद्दीन था। वालिद की सोहबत में रहते हुए सिराज को भी बचपन से तसव्वुफ़ और शायरी से लगाव पैदा हो गया। कम उम्री में शेर कहने लगे और एक ज़ख़ीम कुलियात तैयार हो गया। सिराज ने अपने मुर्शिद शाह अब्दुल रहमान की हिदायत पर 1740 से शेर कहना छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए दक्कन की शेरी रिवायात को आगे बढ़ाया। वली के बाद सिराज दक्कन के बड़े शायर गुज़रे हैं। सिराज ने गज़लों के अलावा मसनवी भी लिखी। उनकी मसनवी बुस्तान ख़याल के नाम से मशहूर है। सिराज के कलाम में रवानी पाई जाती है। सिराज ने गज़ल, क़सीदा, मसनवी, रुबाई सभी असनाफ़ में शायरी की, लेकिन उनकी गज़लें और मसनवियाँ ही मशहूर हुई। सिराज की गज़ल में इश्क़ मजाजी की झलक दिखाई देती है। उनका एक शेर है, इस फूल से चेहरे को जो कोई याद करे, इस फूल से चेहरे को जो कोई याद करे, हर आन में 100 चमन ईजाद करे। सिराज की गज़लों में सोज़ गुदास, रवानी और कैफ़ सुरूर पाया जाता है। जज्बे की शिद्दत और खुलूस के सबब उनकी शायरी में रस व रानाई है। उन्होंने अपनी गज़लों में हिंद ईरानी अनासिर को इस्तेमाल किया। उनकी गज़लों में तसव्वुफ़ की झलक भी पाई जाती है। सिराज कहते हैं, राह खुदा परस्ती अव्वल है खुद परस्ती, हस्ती में नीस्ती है, नीस्ती में हस्ती। डिग्री साल अव्वल की निसाबी किताब मुताले अदब में सिराज औरंगाबादी की 2 गज़लें शामिल हैं। पहली गज़ल के मुंतखब अशार की तशरीह इस तरह है। सिराज की पहली गज़ल का मतला है, मुझको यकदम करार नहीं हरगिज़, मुझको यकदम करार नहीं हरगिज़, तुझ बग़ैर इख्तियार नहीं हरगिज़। हवाला, ये शेर सिराज औरंगाबादी की गज़ल से लिया गया है। ये गज़ल का मतला है। गज़ल के मतले में सिराज अपने इश्क़ की कैफियत बयान करते हुए कहते हैं कि महबूब के बग़ैर मुझे एक लम्हा भी चैन व सुकून हासिल नहीं है और मैं महबूब के बग़ैर होश हवास में नहीं रहता। यह शेर इश्क़ हक़ीक़ी में डूबा हुआ है। इश्क़ हक़ीक़ी में बंदा अपने महबूब खुदा से दूर रहता है। वो इस दुनिया में कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारता है और हर लम्हा अपने महबूब के दीदार और उसकी मुलाकात के लिए बेचैन रहता है। उसकी बेचैनी का इजहार करते हुए बंदा अपने खुदा से मोहब्बत और ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। इश्क़ के सबब दुनिया के काम भी होते हैं। इंसान को दुनिया के कामों में किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश ना हो तो वो बेकार हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। इसलिए हर इंसान को खुदा से इश्क़ रखना चाहिए और दुनिया के कामों को करने की जुस्तजू करना चाहिए। मरकज़ी ख़याल, शायर खुदा के इश्क़ में डूबा हुआ है और महबूब के बग़ैर उसे चैन नहीं आता और ना ही उसके होश हवास कायम हैं। अपने मकसद के हुसूल के लिए शिद्दत जज्बात का इजहार किया गया है। गज़ल का दूसरा शेर, बज़्म उश्शाक़ में अरे ज़ाहिद, अक़ल को एतबार नहीं हरगिज़। हवाला, ये शेर सिराज औरंगाबादी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह, इस शेर में सिराज ने अक़ल के मुकाबले में इश्क़ की बढ़तरी ज़ाहिर की है। शायर कहता है कि यह आशिक़ों की महफ़िल है। यहाँ लोग अपने मालिक हक़ीक़ी खुदा से सच्चा इश्क़ करते हैं। उन्हें दुनिया की फ़िक्र नहीं होती और ना वो दुनिया के कारोबार के बारे में अपनी अक़ल से सोचते हैं, ना ही असबाब पर भरोसा करते हैं।
عقل سوچتی ہے کہ آگ میں جائیں گے تو آگ جلا دے گی، پانی انسان کو ڈبا دے گا، لیکن خدا کے سچی عاشق بندے ابراہیم علیہ السلام بے خطر آگ میں کود پڑے تھے اور آگ نے ان کا کچھ نہ بگاڑا اور ان کے لیے سلامتی والی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں کود پڑے تو پانی میں ان کے لیے راستہ بن گیا۔ اگر یہ لوگ اپنی عقل سے سوچتے تو آگے بڑھ کر کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے خدا کے معاملات میں انسان کو پرواہ کیے بغیر خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا چاہیے، تبھی دنیا میں بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ مرکزی خیال، عشق کے معاملات میں عقل سے نہیں سوچا جاتا اور بے خطر آگے بڑھا جاتا ہے، تب ہی منزل حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا شعر، شتابی کہ آج بے کل ہوں، شتابی کہ آج بے کل ہوں، طاقت انتظار نہیں ہرگز۔ حوالہ، یہ شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر سراج اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور اس سے جلدی آنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے لیے بے قرار ہوں اور میری یہ حالت ہو گئی، اور اس سے ملاقات کے لیے اپنے شدید جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ عاشق میں اتنی سکت نہیں کہ وہ محبوب کو تلاش کرے اور خود اس سے ملے، اس لیے وہ خود خدا کو ملنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ وہ کمزور ہے، زندگی اس کی راہ میں حائل ہے اور موت کے بعد ہی اپنی مالک کا دیدار کر سکتا ہے، اس لیے وہ بالواسطہ طور پر خدا سے ملاقات کی اپنی چاہت اور بے چینی کا تذکرہ کرتا ہے۔ مرکزی خیال، محبوب سے دوری کے جذبات شدید ہو گئے ہیں، اب مزید انتظار کی قوت نہیں، اس لیے اے محبوب تو جلد مجھ سے مل جا۔ چوتھا شعر، سیر کر گلشن محبت کا، گل جنت کو خار نہیں ہرگز۔ حوالہ، یہ شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر سراج نے محبت کے جذبے کی اہمیت، پاکی و عظمت بیان کی ہے اور کہا کہ محبت کا جذبہ اعلیٰ و رفیع ہوتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی طرح کا غم اور پریشانی ہوتی ہے۔ محبت کو پھولوں کے ایک باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے سراج کہتے ہیں کہ جس طرح جنت کے پھولوں کو کانٹے نہیں ہوتے، اسی طرح محبت کے جذبے میں نفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے شاعر لوگوں کو محبت کے جذبے سے سرشار ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ شاعر خود ساختہ عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس نے محبت کا مزہ چکھا ہے اور وہ اپنے تجربے سے دوسروں کو بھی واقف کرا رہا ہے۔ مرکزی خیال، محبت کے جذبے میں نفرت نہیں ہوتی، اس لیے سب کو محبت کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے۔ شعر، میں کشان شراب وحدت کو، میں کشان شراب وحدت کو، روز محشر خمار نہیں ہرگز۔ حوالہ، یہ شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں سراج کہتے ہیں کہ جو لوگ خدائے وحدہ لا شریک کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں، انہیں حشر کے میدان میں اور آخرت میں کسی قسم کی دشواری اور رسوائی نہیں ہوتی اور وہ خوشی خوشی جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں اور دیدار الہی کی نعمت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ شاعر کو یقین ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا جس کا ہو جاتا ہے، اسے دنیا کے سبھی غم ہلکے دکھائی دیتے ہیں اور آخرت میں حشر کے میدان میں جب کہ لوگ نفسا نفسی کے عالم میں رہتے ہیں، صرف ایک خدا کو ماننے والے سکون میں رہتے ہیں۔ مرکزی خیال، ایک خدا سے محبت کرنے والوں کو دنیا کا کوئی غم نہیں رہتا اور وہ آخرت میں حشر کے میدان میں بھی پرسکون و مطمئن رہتے ہیں۔ شعر، کوچہ بے خود میں مجنوں کو، کوچہ بے خود میں مجنوں کو، سگے لیلا سی آپ نہیں ہرگز۔ یہ شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں محبوب کی اداؤں کو پسند کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شاعر کو اپنے محبوب کی ہر چیز بھلی لگتی ہے، جس طرح مجنوں کو لیلا کا کتا بھی اچھا لگتا تھا، اسی طرح خدا سے محبت کرنے والا سچا عاشق بندہ اس کائنات کی ہر شے میں اپنے محبوب خدا کی جھلک دیکھتا ہے، اسے خدا کا ہر حکم اچھا لگتا ہے اور اس پر عمل کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ مرکزی خیال،
اپنے محبوب خدا کی ہر ادا کو پسند کرنا اور خدا کے احکامات پر عمل کرنا اور نافرمانی سے بچنا سچے عاشق بندے کی شان ہے۔ شعر: ہجر کی رات میں مثال سراج، اشک کے غم کا شمار نہیں ہرگز۔ حوالہ: یہ شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ غزل کا مطلع ہے، مقطع ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے دوری کے سبب رات میں بہائے گئے آنسوؤں کا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہجر کی راتوں میں نے بے حساب آنسو بہائے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو بے حساب قرار دیتے ہوئے شاعر اپنی تڑپ اور محبت کی شدت کا اظہار کرتا ہے اور خدا سے سچی محبت کرنے والے عاشقوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ بھی خدا کی یاد میں روئیں اور اس کی یاد سے غافل نہ رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سچے مومن بندے رات کے وقت جبکہ ساری دنیا نیند کے مزے لیتی رہتی ہے اپنے بستروں سے اٹھتے ہیں اور اندھیرے میں خدا کی یاد کرتے ہوئے چپکے چپکے آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ خدا کو ایسے ہی راتوں میں رونے والے بندے پسند ہیں۔ مرکزی خیال: خدا سے دور سچے عاشق بندے رات میں اٹھ کر خدا کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ یہ آنسو دنیا کے کسی بھی بڑے خزانے سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ غزل نمبر 2، سراج اورنگ آبادی۔ سراج اورنگ آبادی کی نصابی کتاب میں شامل دوسری غزل کے اشعار کی تشریح ملاحظہ ہو۔ غزل کا مطلع ہے: جو تیرے غم کی تمنا نہ کیا، جو تیرے غم کی تمنا نہ کیا، آبادی عشق کا سودا نہ کیا۔ حوالہ: یہ شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ غزل کا مطلع ہے۔ غزل کے مطلع میں سراج کہتے ہیں کہ جس انسان میں اپنے خدا کی یاد نہ ہو اور جو خدا کی یاد میں نہ تڑپے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خدا کے سچے عاشقوں کو اپنے مالک خدا سے، اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ انسان کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ یہ راستہ دین اسلام کا ہے۔ جو اس غم میں ڈوب کر زندگی گزارے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوگا۔ مرکزی خیال: خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ شعر: اپنی آنکھوں سے جو پنہا نہ ہوا، اپنی آنکھوں سے جو پنہا نہ ہوا، اس سی کچھ عمر میں پیدا نہ ہوا۔ یہ شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں سراج انسان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے وجود کو نہ مٹائے تو کچھ بن نہیں سکتا، اور اپنے وجود کو مٹا کر دنیا میں کچھ نام نہ کمایا تو اس نے عمر یوں ہی گزار دی۔ مشاہدہ ہے کہ بے جان بیج جب تک زمین کے اوپر ہے اس میں سے پودا نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اس بیج کو زمین کے اندر ڈالا جائے اور اسے پانی دیا جائے تو بے جان بیج میں سے جاندار پودا نکل آتا ہے۔ اسی طرح انسان بیکار پڑا رہے تو زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی انسان کو دنیا کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا تو اسے اپنی جان اور مال اور وقت کو کسی مقصد کے پیچھے لگانا ہوگا، تب ہی انسان کچھ کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت بنا سکتا ہے۔ بیکار انسان کی زندگی بھی بیکاری میں گزر جاتی ہے۔ مرکزی خیال: زندگی میں کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، مال اور وقت کو لگانا پڑتا ہے۔ بیکاری سے زندگی برباد ہوتی ہے۔ شعر: حیف ہے اس کی تماشا بینی، حیف ہے اس کی تماشا بینی، چشم باطن کو جو کوئی وا نہ کیا۔ یہ شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ حوالہ: تشریح: اس شعر میں سراج ان لوگوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں جو دنیا میں آئے دن پیش آنے والے واقعات اور حادثات سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اس کائنات میں مخلوقات کو دیکھتے ہوئے ان کے اور خود انسان کے خالق خدا کو نہیں پہچانتے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کائنات کی مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان کو دیکھ کر خالق خدا کی عظیم قدرت کو پہچانے۔ اسی طرح دنیا میں ہونے والے واقعات کو بغور دیکھیں کہ بارش بادلوں سے نہیں بلکہ خدا کے حکم سے ہوتی ہے۔ زمین سے غلہ نہیں اگتا بلکہ اللہ کی مرضی سے زمین
غلہ اگاتی ہے۔ ڈاکٹر یا دوا میں شفا نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح کی نظر پیدا کرنے والے ہی خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو خدا کی یاد میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر حال میں خدا کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے۔ مرکزی خیال: کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے اور روزمرہ حادثات پر اسباب کو نہیں بلکہ مسبب الاسباب خدا کی مرضی کو پہچاننا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی نظر پیدا نہ کر سکے تو اس کی زندگی پر افسوس ہے۔ شعر: مدتوں لگ حرم و دیر پھرا، مدتوں لگ حرم و دیر پھرا، میں تیرے واسطے کیا کیا نہ کیا۔ حوالہ: یہ شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں سراج عابد بندے کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کے سچے عاشق اور عبادت گزار بندے خدا کو یاد کرتے ہوئے اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور طرح طرح کے امتحانات سے گزرتے ہیں، اور پھر خدا سے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے خدا تو مجھ سے راضی ہو جا، میری بگڑی بنا دے اور مجھے دنیا و آخرت میں کامیاب بنا دے۔ اس شعر میں خدا کی یاد اور اسے تلاش کرنے کی اسی انسانی کوشش کا ذکر کیا گیا ہے۔ مرکزی خیال: انسان کو خدا کی یاد میں زندگی گزارنا چاہیے۔ وہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہوئے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ شعر: میں کیا دل کو گلے داغ سی داغ، میں کیا دل کو گلے داغ سی داغ، یار نے عزم تماشا نہ کیا۔ حوالہ: یہ شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے اپنے دل پر لگے غموں کے داغ کو باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ محبوب کی دوری نے میرے دل پر غموں کے داغ لگائے ہیں، وہ چونکہ میرے محبوب کے دیے ہوئے ہیں اس لیے میں ان داغوں کو پھول سمجھ کر دل میں محفوظ کر لیتا ہوں، اور اب یہ داغ ایک گلستان بن گئے ہیں۔ یہ چونکہ عشق کا معاملہ ہے اور عشق میں رازداری بڑھتی جاتی ہے اور آپسی باتوں کو سر عام نہیں لایا جاتا، اس لیے میں محبوب کی طرف سے ملے دل کے داغوں کو دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتا۔ اس میں ہم دونوں کی رسوائی ہے۔ خدا کی یاد میں ڈوبے بندے زندگی میں آنے والے دکھ درد کو خدا کا امتحان سمجھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے اپنی غربت، لاچاری، بھوک کے گلے شکوے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی صابر بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ مرکزی خیال: زندگی میں آنے والے دکھ درد پر صبر کرنا چاہیے اور پریشانیوں کو دیکھ کر خدا سے گلے شکوے نہیں کرنا چاہیے، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ شعر: باغ میں نرگس سے بیمار طرف، گوشہ چشم سی ایما نہ کیا۔ یہ شعر حوالہ: یہ شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں سراج اورنگ آبادی نے اپنے محبوب کی بے رخی کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا کہ میں عشق کا مارا بیمار ہوں اور میرے محبوب نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس شعر میں نرگس اور چشم کے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کلام میں خوبی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نرگس اور چشم کو شاعری کی اصطلاح میں آنکھوں کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگوں کے ہجوم میں میرے محبوب نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی میری طرف نظر التفات کی۔ محبوب کی اس بے وفائی اور بے رخی سے مجھے تکلیف ہوئی۔ مرکزی خیال: محبوب سے بے وفائی کی شکایت ہے۔ شاعر نے اپنے عشق کے شدید جذبے کو محبوب کی شکایت سے ظاہر کیا ہے۔ غزل کا مقطع ملاحظہ کریں: جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، اپنی دانش میں بے جا نہ کیا۔ یہ شعر سراج اورنگ آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ غزل کا مقطع ہے۔ تشریح: غزل کے مقطع میں سراج کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب حقیقی خدا کی یاد کی آگ میں جل گیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو یاد الہی میں ڈبو دیا۔ مجھے اس عمل پر اعتماد ہے اور امید ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہوگا اور بہت جلد مجھے دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ایک سچے عاشق کی یہ پہچان ہے کہ وہ محبوب کی خاطر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اور عشق کی دیوانگی پر مطمئن رہتا ہے۔ مرکزی خیال:
یاد الہی اور اطاعت الہی میں انسان کو مصروف رہنا چاہیے اور اپنی کوشش سے مطمئن رہنا چاہیے۔